बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिद्दोजहद एक ऐसा जज्बा जो हक़ के लिए, कौम के लिए और खुसूसन पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ ऐसे लोग जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में पैदा फरमाए कि जिनके दिल में इंसानियत की खिदमत का जज्बा, अल्लाह के बंदों की खिदमत का जज्बा कूट कूट कर भरा होता है और वो कुछ करना चाहते हैं अल्लाह की मखलूक के लिए, अल्लाह की मखलूक के मसाइल को हल करना चाहते हैं। वो चाहे अपने ख़ुद के प्लेटफॉर्म से करें या किसी सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चुनीदा बंदा कहा जाता है। आज जिस शख्सियत के साथ आपकी हम मुलाकात करवा रहे हैं, नाम है उनका अली अख्तर ख्वाजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। इमरान खान को दिल की गहराइयों तक चाहते हैं और समझते हैं कि इमरान खान की शक्ल में अल्लाह ने एक शख्सियत पाकिस्तान को दी और वही शख्सियत पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। और उसी के शाना बशाना अली अख्तर ख्वाजा साहब चल रहे हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे इनके विज़न के बारे में, इनके हलके के बारे में, इनकी लीडरशिप के बारे में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं बिला ताख़ीर। जी अली अख्तर ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अली अख्तर ख्वाजा साहब, आप ये बताइए कि आप पीटीआई में कब से आए? मैं पीटीआई में 2002 से आया हूँ। तो यानी आप फाउंडर मेंबर कहलाए जा सकते हैं? जी, कह सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर कुछ अपने बारे में कोई तारफ़ करवाइए कि आप पीटीआई में आने से पहले किसी जगह आपने मुलाजमत की या कोई समाजी सियासी खिदमात कहीं आपने अंजाम दिया? मैं इस तरह है कि मैं गवर्नमेंट मैंने सर्विस स्टार्ट की थी सन 1980 से और मेरी रिटायरमेंट 2021 के तीसरे महीने को हुई। तो पहले मैं समाजी काम करता था लेकिन गवर्नमेंट के भी साथ अटैच था। तो 2021 के बाद मैं इमरान खान की पार्टी के साथ वाबस्ता हूँ और पीटीआई से मेरी अकीदत है इमरान खान साहब के साथ। यानी आपकी मेंबरशिप जो है वो 2002 से है? जी। और आप ज़हनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आप वाबस्ता हैं और मेंबरशिप भी आपकी थी और बहैसियत गवर्नमेंट मुलाजिम आपने इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ ज़ाहिर नहीं की होंगी। तो 2021 से आप बाकायदा तौर पे इनके साथ हैं? इस तरह ही है। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बड़ी जल्दी इसने ग्रोथ की, नौजवान नस्ल में काफ़ी पॉपुलर हो गई एकदम। यानी जैसे कि एक तूफ़ान सा आ जाता है और नौजवान नस्ल जौक दर जौक खान साहब की क़यादत में इकट्ठी हो गई। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब ने बहुत कोशिश की इस जमात को, इसके लिए बड़ी मेहनत की इमरान खान साहब ने। और इमरान खान साहब पाकिस्तान के साथ एज ए क्रिकेट प्लेयर भी मुखलिस थे, वर्ल्ड कप जीत कर लाए थे। अब भी इमरान खान साहब जो हैं वो वह सियासतदान हैं जिनकी दयानतदारी पे शक नहीं किया जा सकता और बड़े तालीम याफ्ता हैं और बड़े सुलझे हुए बंदे हैं इमरान खान साहब। और इमरान खान से लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं।
تو اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. تو ہم بھی عمران خان کے ویژن کو اس پہ عمل کرتے ہیں. میں پی ٹی آئی کا نظریاتی کارکن ہوں اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ عوام کی خدمت کی جائے, لوگوں کی خدمت کی جائے. تو یہی ہمارا سیاسی آج کل دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف پہ ایک کڑا وقت ہے اور ایک مشکل وقت ہے, جس میں کہ خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں اور کچھ کارکن جو ہیں وہ بھی جیل میں ہیں, بہت ساری لیڈرشپ جیل میں ہے, جیسے شاہ محمود قریشی ہیں, محمود رشید ہیں, اسی طرح ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, اور بھی بہت سارے ایسے لوگ جو اس وقت مشکل حالات میں جیل کاٹ رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مشکل حالات کے باوجود پاکستان تحریک انصاف آئندہ آنے والے الیکشن میں حصہ لے گی؟ جی, آئندہ الیکشن میں لازمی تحریک انصاف حصہ لے گی اور کامیابی بھی حاصل کرے گی. اس وقت تو یہ حالات ہیں کہ ہمارے جو آپ نے جن لیڈران کا نام لیے ہیں قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں, انہوں نے اب یہ بھی دیکھیں کہ دوسری طرف لیڈر ہیں وہ ذرا سی سختی آتی ہے تو وہ ایگریمنٹ کر کے باہر چلے جاتے ہیں, لیکن عمران خان ڈٹا ہوا ہے, وہ قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہا ہے اور عوام جو ہے وہ تمام پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ ہے. تو یہ سیاسی کیسز ہیں. میرا تو نقطہ نظر ہے ان تمام لوگوں کو رہا کیا جائے اور یہ انتخاب میں حصہ لیں. نہیں, اب جیسے کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا اور کافی ہائی لائٹ بھی ہوا اور نقصان بھی ہوا, اور اس کے اندر جو ہے نا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سب کو چھوڑ دینا چاہیے یا جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا دینی چاہیے؟ سر میں تو یہی کہوں گا کہ اگر کسی سے غلطی بھی ہوئی ہے, بڑے دل کا مظاہرہ کرے گورنمنٹ اور عام معافی کا اعلان کرے, تمام کو چھوڑ دیا جائے اور الیکشن میں تمام لوگ حصہ لیں. جیسے کہ ابھی بلاول بھٹو بھی کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, اور بہت سارا ایسا کوئی معاملہ چل رہے ہیں, جیسے کہ ابھی نواز شریف صاحب آئے ہیں اور ان کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا ہے اور العزیزیہ ریفرنس سے ان کو بری کر دیا گیا, اسی طریقے سے اور پیچھے بھی بری کیے گئے اور آئندہ بھی جو ان کے اوپر کیسز ہیں تو وہ بری کیے جا رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیل ہے؟ ہاں, یہ ڈیل ہی ہے. جنہوں نے ملکی خزانہ لوٹا, جنہوں نے اپنی باہر جائیدادیں بنائیں, انہیں ملک میں باوجود سزاؤں کے بلا لیا گیا ہے اور انہیں ریلیف دیے جا رہے ہیں, جبکہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ اس وقت جبر کیا جا رہا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ تمام ہی لوگوں سیاستدانوں کا ووٹ کے ذریعے ہی محاسبہ کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, جیسے کہ بی بی شہید نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, کہ ووٹ کی طاقت سے شکست دی جا سکتی ہے, چاہے وہ دہشت گردی ہو, چاہے وہ قومی خزانہ لوٹنے والے ہوں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام اب کی بار خزانہ لوٹنے والوں کو, ملک لوٹنے والوں کو, جن پر پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کو لوٹا, پاکستان کی دولت باہر لے گئے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عوام ان کے خلاف ووٹ دے گی؟ بالکل, عوام ان کے خلاف ووٹ دے گی. نظر ایسے ہی آ رہا ہے عوام ان کے خلاف ہے جنہوں نے ملکی خزانے کو لوٹا اور جنہوں نے پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کیا.
عوام ان کو ووٹ نہیں دے گی. عوام بڑی سمجھدار ہے. عوام سمجھتی ہے کہ کون حق پر ہے اور کون ناجائز ہے. تو الیکشن شفاف کرائے جائیں اور تمام پارٹیوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے اور عوام فیصلہ کرے کہ پاکستان پہ حکمرانی کس نے کرنی ہے. میرا تو یہی خیال ہے. تو اگر کوئی ایسا سینیریو بنتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ لوگ جو آئے ہیں یہ ڈیل کر کے آئے ہیں، تو اگر کوئی ایسا سینیریو بنتا ہے اور انہی لوگوں کو پھر دوبارہ لایا جاتا ہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا کیا لاہ عمل ہوگا بحیثیت کارکن اور بحیثیت امیدوار صوبائی اسمبلی؟ سر، عوام جنہوں نے ڈیلیں کیں، جنہوں نے خزانہ لوٹا، ان کو عوام اب برداشت نہیں کرے گی. تو الیکشن شفاف ہونے چاہیے. ووٹ جس پارٹی کو، جس قیادت کو پڑتا ہے، اس کی حکمرانی ہونی چاہیے پاکستان پر. اچھا، اب یہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے چیئرمین بدلے، جس میں عمران خان کی جگہ بیرسٹر گوہر آ گئے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ عمران خان کی جگہ پارٹی چلا پائیں گے؟ سر، پارٹی تو عمران خان نے ہی چلانی ہے. عمران خان کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے. عمران خان کا ہی نظریہ ہے عمران خان کے نام پر ہی ووٹ پڑنا ہے. یہ کوئی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بیرسٹر گوہر صاحب کو لایا گیا ہے. ووٹ عمران خان کا ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ، اور عمران خان ہی پی ٹی آئی کا لیڈر ہے. اچھا، اگر الیکشن ہو جاتے ہیں 8 فروری کو اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کو حصہ لینے کی اجازت نہ ملے، کوئی بھی سینیریو بن سکتا ہے عدالتی کارروائی میں یا کہیں بھی کہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پیچھے رکھا جاتا ہے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکشن لڑنے والے ہیں کیا وہ آزاد لڑیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن کو دنیا نے بھی نہیں تسلیم کرنا، نہ ہی وہ الیکشن پاکستان میں تسلیم کیے جائیں گے. پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر نہیں رکھا جا سکتا اور نہ ہی رکھنا چاہیے. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کو الیکشن سے کیسے باہر رکھ سکتے ہیں؟ اس کو الیکشن لڑنے دیا جانا چاہیے. تو مستقبل میں آپ خان صاحب کو وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل دیکھ رہے ہیں. مستقبل میں عمران خان کو دیکھتے ہیں وزیر اعظم، اور وہی وزیر اعظم ہماری تو خواہش ہے بنے. تو اگر پاکستان تحریک انصاف اتنی زیادہ سیٹیں نہیں لے پاتی اور اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے تو کیا آپ لوگ بیٹھیں گے؟ سر نہیں، اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ سب سے زیادہ ووٹر، سب سے زیادہ تحریک انصاف کا ہی ووٹر ہے. تحریک انصاف ہی، اگر ملک میں شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو تحریک انصاف ہی جیتے گی. اچھا، اب آپ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں تو کس حلقے سے زیادہ بلنگ ہے؟ میں کہتا ہوں کہ مجھے لاہور کے کسی سے حلقے سے بھی ٹکٹ دیا جائے تو میں الیکشن لڑوں گا. پورا لاہور ہی پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ ہے. جس حلقے سے بھی میری قیادت لاہور کے مجھے ٹکٹ دیتی ہے، میں بائی برتھ لاہور کا ہوں. ہر حلقے میں میرے دوست احباب ہیں اور پی ٹی آئی کا ووٹ ہے، تو میں الیکشن لڑوں گا لاہور. لیکن پھر بھی کوئی ایسا اسپیسیفک حلقہ جس میں کہ آپ کی زیادہ دلچسپی ہو کہ مجھے اگر
اس حلقے میں ٹکٹ مل گئی تو یہاں میرے دوست احباب، میری برادری، میرے اثر و رسوخ یہاں زیادہ ہے؟ میری برتھ ہے وحدت کالونی لاہور کی، اس میں مسلم ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، اقبال ٹاؤن کے حصے آتے ہیں، تو اس حلقے سے اگر ٹکٹ دے دی جائے تو وہاں سے میں ذرا زیادہ، میں نے بچپن ادھر گزارا ہے، جوانی اپنی گزاری ہے، تو ادھر میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ ویسے پورا لاہور ہی پی ٹی آئی کا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب جو یہ دور ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کسی کھمبے کو بھی کھڑا کرے تو وہ جیت جائے گا؟ ووٹ تو عمران خان کے نام کے ہی پڑنے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، عمران خان۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے، یہ جو اب یہ مشکل دور چل رہا ہے، ظاہر ہے اس مشکل دور کے اندر بہت سے لوگ چھوڑ کے چلے گئے، کوئی اس میں استحکام پارٹی میں چلا گیا، کوئی پیپلز پارٹی میں چلا گیا، کچھ اب جو ہوا چل رہی ہے کچھ نون لیگ کی طرف موو کر گئے ہیں، تو بلکہ آپ کے بھی ایک حلقے کے امیدوار جو ہیں وہ نون لیگ میں چلے گئے ہیں، ان کا بھی کافی وہاں پہ جھگڑا چل رہا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان لوگوں کے جانے سے کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، ہم پی ٹی آئی کے پاس ہر حلقے سے بہت کینڈیڈیٹ ہیں، بلکہ جو چلے گئے ہیں صفائی ہو گئی ہے پارٹی کی، تو ہم تو شروع سے نظریاتی اور 2002 سے تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اچھا، یہ جو پولنگ ڈے ہوتا ہے، اب پولنگ ڈے پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر پارٹی اپنا جو ہے نا وہ ان کا امیدوار ایکٹیو ہوا ہوتا ہے، اور ان کی گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، گاڑیوں میں ووٹروں کو لایا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ یہ شور بھی ڈالتے رہتے ہیں کہ یار وہ فلاں ووٹروں کو لاؤ، فلاں کو لاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا ووٹر کیا کرے گا؟ اس طرح ہے کہ ہمارا پی ٹی آئی کا ووٹر آپ گھر سے نکلے گا اور وہ ووٹ ڈالنے جائے گا، اپنی کنوینس پہ جائے گا، اور اگر اسے زبردستی بھی لے کر گئے دوسری پارٹی والے تو ووٹ اس نے تحریک انصاف کو ہی دینا۔ تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے نا وہ اس کے ساتھ بہت مخلص ہے، اس نے ووٹ تحریک انصاف کو ہی دینا ہے۔ اچھا، اب کا جو ووٹر ہے وہ آپ اپنی فیملی کو بھی لے کر جائے گا، اپنے ہمساؤں کو، اپنے دوستوں کو بھی پولنگ اسٹیشن پر لے کر جائے گا، اور ہم یہ مرحلہ جو ہے نا عبادت سمجھ کے عبور کریں گے۔ پی ٹی آئی والے ووٹ پی ٹی آئی اور عمران خان کو ہی ڈال کر آئیں گے۔ یعنی آپ کا جذبہ دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اگلی حکومت ہے ہی پی ٹی آئی کی۔ بالکل ایسے ہی ہے، اگلی حکومت پی ٹی آئی کی۔ اگر شفاف الیکشن ہوتے ہیں اور تو حکومت اگلی پی ٹی آئی کی ہے، عمران خان کی حکومت ہے اگلی۔ اچھا، اب کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو جیسے ابھی میاں صاحب ہیں ڈیل کر کے آ گئے ہیں، اور میاں صاحب کیسوں سے بھی بری ہوتے جا رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، سلسلہ بن رہا ہے، تو کیا اس کے اندر یہ کوئی سلیکشن والا معاملہ تو نہیں؟ دھاندلی یا کوئی کیا گیا نا تو اس کا سخت ری ایکشن ہوگا اور کوئی حکومت نہیں چل سکے گی۔ شفاف الیکشن ہونے چاہیے، جس کو ووٹ پڑتے ہیں اس کی حکومت بننی چاہیے، دوسرا کوئی حربہ استعمال ہوا تو وہ عوام نہیں قبول کرے گی۔ اچھا علی اختر خواجہ صاحب، یہ بتائیے کہ اگر آپ کو ایک مثال ہے، وحدت کالونی والے حلقے سے ٹکٹ مل جاتی ہے اور تحریک انصاف آپ پر شفقت کا ہاتھ رکھتی ہے اور آپ کو وہاں سے ٹکٹ ملتی ہے، تو ظاہر ہے آپ کو وہاں کے مسائل کا بھی ادراک ہوگا کہ وہاں پر کون کون سے مسائل ہیں۔ جیسے وحدت کالونی ہے، بہت پرانی کالونی ہے، وہاں ظاہر ہے سیوریج کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح وہاں اور چھوٹی آبادیاں ہیں، جیسے رحمان پورہ ہے، اچھرے کے اندرون کافی چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں، اسی طرح دوسری آبادیاں ساتھ ملتی ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ ان مسائل کو کیسے حل کریں گے؟ سر،
मेरी कोशिश होगी कि हस्पतालों का निज़ाम अच्छा किया जाए, तालीमी इदारे जो हैं उन्हें अपग्रेड किया जाए, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, उनको कारपेट सड़कें बनाई जाएं, बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाने चाहिए। एक बड़ा मसला है शफाफ पानी का, उसके लिए काम किया जाए, फ़िल्टर प्लांट लगाए जाएं, और ये लोगों की जो चीज़ें हैं ये सारी उनको प्रोवाइड की जाएं सहूलतें। अभी मैं गया था कुछ चंद दिन पहले ना उधर रामा पिंड वाली साइड पे और वादत कॉलोनी के अंदर, वहाँ मैंने देखा काफ़ी सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। वही है कि सड़कें भी बनवाएंगे पीटीआई की, और शफाफ काम होगा और करप्शन फ्री पाकिस्तान होगा, लोगों के लिए सहूलतें पैदा की जाएंगी। तो ये सारे काम इंशाअल्लाह ताला पीटीआई करेगी। बहुत बड़ा मसला फ़लस्तीन और इसराइल का मसला है, जिसमें इसराइल जुल्म ढा रहा है और मिज़ाइल दाग रहा है। वहाँ पे आबादी जो है वो काफ़ी यानी नस्ल कुशी तक इसराइल कर रहा है, और हमारे मुसलमान भाई वहाँ शहीद हो रहे हैं, उनके बच्चे शहीद हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में पीटीआई क्या मौक़िफ़ रखती है? सर ये बहुत बड़ा मसला है मुसलमानों के साथ। इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम इस्लामी मुल्कों को मुत्तहद होना चाहिए, इसराइल के ख़िलाफ़ रल के दबाव डालना चाहिए, लड़ना चाहिए इसराइल के ख़िलाफ़, और इसराइल को मैं तो कहता हूँ सफ़ाई हस्ती से मिटा देना चाहिए। ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब तमाम मुसलमान मुल्क मुत्तहद हो जाएं। आपस में मुसलमान मुल्कों के भी आपस में इत्तेहाद नहीं है। तो इमरान खान तो सच्चा मुसलमान है, बल्कि वो इस वक्त जेल में ना होता तो उसके ख़िलाफ़ इमरान खान ने तो अपने इक़्तिदार के दौर में भी मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद की थी, अब भी करेंगे। पीटीआई तो इसराइल के ख़ासकर सख्त ख़िलाफ़ हैं अब लोग। इस वक्त हमारी हुकूमत की इसमें नाअहली, सुस्ती, काहिली शामिल है। उस तरह आवाज़ बुलंद नहीं की जा रही जिस तरह करनी चाहिए थी। पाकिस्तान अगर खुल के इसमें सामने आए तो इसराइल काफ़ी खौफज़दा हो जाएगा। तो पाकिस्तान में हुकूमत मैं तो कहूँगा कि इमरान खान जैसे सच्चे मुसलमान की होनी चाहिए, उसमें ये जज्बा है और वो फाइटर आदमी है। अच्छा, अब ये बताइए अली अख्तर ख्वाजा साहब, आप माशाल्लाह उम्मीदवार भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और एक अच्छे सीनियर कारकुन भी हैं और बुनियादी कारकुन भी हैं। तो आप अपने कारकुनों को, अपने अवाम को, हल्के के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को और ख़ुसूसन पीटीआई के नौजवानों को कोई मुख्तसर सा पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने पीटीआई के कारकुनान को, लीडर्स को यही कहना चाहता हूँ कि वो मुत्तहद रहें, जिद्दोजहद जारी रखें। बुरा वक्त गुज़र जाता है, इस वक्त पीटीआई पे थोड़ा सा बुरा वक्त है, वो गुज़र जाएगा, फिर अच्छा वक्त भी आएगा। तो हमें आपस में पीटीआई और इमरान खान के साथ ही रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम मुत्तहद रहें और जिद्दोजहद जारी रखें। आवाम को, पीटीआई के कारकुनान को, लीडरान को चाहिए कि
ادارے جو ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے اور مل جل کے ملک میں اچھے حالات پیدا کیے جائیں اور شفاف الیکشن کو ممکن بنایا جائے۔ تو پارٹی سے بھی میری درخواست ہے کہ جو پی ٹی آئی کے مخلص کارکنان ہیں اور نظریاتی لوگ ہیں انہیں ٹکٹ دی جائیں اور وہ الیکشن میں حصہ لیں۔ پاکستان زندہ باد۔